नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल लज़ीना कफ़रू सबक़ू अन्नहुम ला युअजिज़ून। पारा नंबर 10 सूरह अनफाल, रुकू नंबर 8, आयत नंबर 59, 60, 61, 62, 63 और 64। वला यहसबन्नल लज़ीना कफ़रू सबक़ू, और हरगिज़ ख्याल न करे काफिर लोग कि वह आगे बढ़कर बच निकलेंगे। अन्नहुम ला युअजिज़ून, कि वह लोग आजिज़ नहीं कर सकेंगे। व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन, और इनके मुकाबला के लिए तैयारी करो जो कुछ तुमसे हो सके कुव्वत से। व मिन रिबातिल खैल, और पले हुए घोड़ों से। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, डराते रहो इसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मनों को। व आखरीन मिन दूनिहिम, और उन लोगों को जो उनके अलावा है। ला तालमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम, उनको तुम नहीं जानते, अल्लाह उनको जानता है। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम, और जो भी कोई चीज़ तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे, युवफ़्फ़ा इलैकुम, वह तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, और अगर माइल हो जाए सुलह के लिए तो आप भी इसके लिए माइल हो जाए। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। व इन युरीदु अन यख़दऊका फ़इन्न हस्बकल्लाह, और अगर वह लोग आपको धोखा देने का इरादा करे तो बेशक अल्लाह आपको काफ़ी है। वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, अल्लाह वही है जिसने कुव्वत दे आपको अपने मदद के साथ। व बिल मुमिनीना, और अहले ईमान के साथ। व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों में उल्फत पैदा फरमाई। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, अगर आप सब कुछ खर्च कर देते जो ज़मीन में है, तब भी आप इनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, और लेकिन अल्लाह ने इनके दरमियान उल्फत पैदा फरमाई। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वह गलबा वाला है, हिकमत वाला है। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए नबी आपको अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और वह मोमिन बंदे जिन्होंने आपका इत्तिबा किया है। आयत मज़कूर आयत नंबर 59 में उन कुफ़ार का जिक्र है जो ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं थे, या शरीक होने के बाद भाग निकले और फिरार होने में भागने में कामयाब हुए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग ये मत समझे कि हम बच निकले हैं, क्योंकि ग़ज़वे बदर कुफ़ारे मक्का के लिए एक अज़ाबी इलाही थी, और अल्लाह के अज़ाब से बचना किसी के बस में नहीं है। और इस वजह से फरमाया कि ये लोग अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते,
دنیا میں ان لوگوں کا مواخذہ ہو یا آخرت میں مواخذہ ہو، لیکن ان لوگوں کا مواخذہ ضرور ہوگا۔ آیات نمبر 60 میں قانون جنگ کا دفعہ نمبر 10، آلات جنگ کی تیاری، اور ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی سامان جنگ کی تیاری کرو کفار کے مقابلے میں جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، اور مستطاعتم کی قید لگا کر اس طرف اشارہ کیا کہ تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے مقابل کے پاس جتنا اسلحہ ہو، جتنا سامان جنگ ہو، تم بھی اتنا حاصل کرو، لیکن اتنا فرمایا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی طاقت اور وسائل کو استعمال کر کے دفاعی آلات حاصل کرو۔ اور اس کے بعد من قوت کا لفظ بڑھایا، یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو، اور اس میں تمام جنگی سامان، اسلحہ، سواری وغیرہ سب چیزیں داخل ہے۔ قوت ہر زمانہ، ہر ملک اور ہر مقام کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اسلحہ کیا تھی؟ تیر، نیزہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، جبکہ ابھی تو میزائل کا دور ہے، بڑے بڑے اسلحے کا دور ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور ٹینک ہے، لڑاکا طیارے ہیں وغیرہ، اور یہ اسلحہ کی تیاری، قوت کے حصول، دفاعی جنگ کے آلات کے حصول، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کمزوری نہیں دکھانا چاہیے۔ اس میں کسی کے دباؤ میں آ کر این پی ٹی یا سی ٹی بی ٹی پر دستخط کی اجازت نہیں ہوتی شرعاً، بلکہ ملکی دفاع کے لیے ہر قسم کی دفاعی آلات کی فراہمی پورے قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ناقابل تسخیر قوت ہے پورے امت مسلمہ کا۔ لفظ قوت کو عام ذکر کرنے کے بعد ایک خاص قوت کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، جہاد کی نیت سے گھوڑے پالنا، ان کو باندھنا یا پلے ہوئے گھوڑوں کو جمع کرنا، یہ اسی لیے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ اس زمانے میں خیر القرون میں کسی قوم کو، کسی ملک کو فتح کرنے میں سب سے مؤثر قوت جو تھی وہ گھوڑے ہوتے تھے۔ اور آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں، پہاڑی علاقے، جو گھوڑے کے بغیر ادھر آپ لڑ نہیں سکتے، گھوڑوں کے بغیر ادھر آپ پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی سامان جنگ اور دفاعی آلات جمع کرنے کا اصل مقصد صرف قتال نہیں ہے، بلکہ کفر اور شرک کو مرعوب کرنا ہے، ان کو زیر کرنا ہے اور ان کو مغلوب کر دینا ہے۔ اور بعض اوقات اس میں قتل و قتال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جنگی آلات ہو یا دیگر وسائل ہو، اس کے لیے ظاہر ہے کہ مالی خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے دفاع میں۔ تو آیات کے آخر میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور بعض اوقات دنیا میں غنیمت کی شکل میں، صورت میں ملتا ہے، ورنہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب اللہ کے حکم سے ضرور ملے گا، جو زیادہ قابل قدر ہے۔ آیات نمبر 61 میں قانونی جنگ کا دفعہ نمبر 11 ہے۔ اسلام مصالحت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
سلم یا سلم دونوں صلح کے معنی پر استعمال ہوتے ہیں۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ اگر کفار کسی وقت صلح کی طرف مائل ہو جائے تو آپ بھی مائل ہو، اور ظاہر ہے کہ صلح اس وقت کی جا سکتی ہے جب کفار کے طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو، کیونکہ کفار کے خواہش کے بغیر مسلمان صلح کی تحریک شروع کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ اگر مسلمان مجاہدین کسی جگہ کسی نرغے میں گر جائے اور اپنی سلامتی کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آئے تو پھر اس وقت صلح کی پیشکش وہ پھر جائز ہوگی، اور چونکہ دشمن کی جانب سے صلح کے خواہش کی صورت میں یہ احتمال ضرور رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے یا غفلت میں ڈال دے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیات کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ خوب جاننے والا ہے، سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گفتگو کو بھی سنتا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، اللہ ان کے دلوں کے ارادوں سے بھی خبردار ہے، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ احتمالات اور بغیر دلیل کے بے دلیل امور پر توجہ مت دیجیے اور ایسے خطرات اللہ کو حوالہ کیجیے۔ آیت نمبر 62 میں اسی مضمون کو مزید وضاحت اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یعنی اگر یہی احتمال واقع ہو جائے کہ صلح کرنے کی نیت سے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ پرواہ مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تائید اور مدد سے آپ کو فتح اور نصرت ملی تھی، اور آئندہ بھی ملے گی، جو کہ سچ بھی ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت نے آپ کے مدد کے لیے سی سپلائی دیوار کڑے رہے، اور جو اسباب ظاہرہ میں سے ہے جو کفار کے دھوکہ فریب کے مقابلے میں آپ کی مدد فرماتے ہیں، اور اسی وعدے خداوندی کے تحت اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکہ سے کوئی غزن پہنچے ہو۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، ان میں الفت اور محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے سب کے دلوں میں محبت پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی انسان سارے دنیا کی دولت بھی اس کام کے لیے خرچ کرے کہ باہمی منافرت ختم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے، تو وہ کبھی بھی اس پر قابو پا نہیں سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ الفت اور محبت اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ظاہر ہے کہ نافرمانوں کو اللہ انعام تو نہیں دیتا، حصول انعام کے لیے تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلافات اور تفرقہ بازی سے بچنے کی تدبیر بتلا دی کہ سب مل کر اللہ کے رسے کو، قرآن کریم کو، دین اسلام کو مضبوطی سے تام لو تو سب اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اختلاف رائے ایک الگ چیز ہے، اور اختلافات اور تفرقہ بازی اور فرقواریت یہ ایک الگ چیز ہے۔ رائے کا اختلاف اہل عقل کے درمیان
اہل علم کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے، لیکن اختلافات کی بنا پر امت کے اندر تفریق ڈالنا، فرقواریت ڈالنا، یہ ایک الگ چیز ہے جن سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور دلوں میں محبت اور مودت پیدا کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، عمل صالح کی پابندی کی ہے، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین محبت اور مودت ڈال دے گا۔ بہرحال آیات مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عظیم احسان کی وضاحت کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ کے تمام قبائل کے دلوں میں اللہ تعالی نے یہ غیبی مدد سے اللہ تعالی نے ان کے درمیان مودت اور محبت پیدا کی۔ آیات نمبر 64 میں اسی مضمون کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی بیان کی کہ آپ کے لیے حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ تعالی کافی ہے، اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت کافی ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن یا بڑے سے بڑے اسلحہ سامان جنگ سے کبھی بھی خوفزدہ نہ ہو، اللہ پر اعتماد کیجئے۔ اور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ قلیل التعداد بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے مد مقابل سے مرعوب نہ ہو، جن کے تعداد زیادہ بھی تھی، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ اصل چیز ہے اللہ پر اعتماد، اللہ کی طاعت، اللہ کی قرب، اور جب اللہ کی قرب آپ کو حاصل ہو، آپ اللہ کی اطاعت کریں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔